बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त भारत की जंग जुनून को देखते हुए पूरे पाकिस्तान के लोग एक जगह इकट्ठे हैं, एक नुक्ते पे जमा हैं कि हम भारत को नेस्तो नबूद कर देंगे। इसमें इमरान खान जो कि अडयाला जेल में बंद हैं, उन्होंने भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा था ना, अब बच्चों खैर नहीं, अब किसी को चाय पिलाकर वापस नहीं भेजेंगे, यहाँ उनको दफन करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद हैं, तमाम पाकिस्तानी भारत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। और आज उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जो गुफ्तगू की और अडयाला जेल में जो मुलाकातें हुई, उनमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान को हमेशा कायम रखने के लिए उन क़ुव्वतों के साथ है जो उनका दफा करती हैं। बाकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुक्मरान जो कि फार्म 47 की पैदावार हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी अलीमा खान साहबा को और उन बाकी सब बहन भाइयों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया और गिरफ्तारियां भी की और जुल्म जबर जारी रखा। तो ये वो ऐसा खेल है जो हुकूमत अपना खेल खेल रही है। इमरान खान अपनी बात कर रहे हैं कौमी यकजहती की, लेकिन हुक्मरान ऐसे है कि उनको समझ नहीं आती। आज इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फाते वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, जनाब अफजाल अजीम पहाट एडवोकेट जो कि हल्का NA 123 से हीरो हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को ज़ीरो किया था, खुसूसी तौर पर उनको मदऊ किया है। और मैं आपकी तशरीफ़ आवरी पर अपने इस वक्त आपका मशकूर व ममनून हूँ। जनाब अजीम पहाट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। तो बास चैनल तो हमें बुलाते इसलिए नहीं कि सच्ची बातें वो ना वो सुन सकते हैं ना वो आगे बता सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी हमारी मेहमान हैं जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देती हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहब। मैं आपको भी अपने प्रोग्राम और वेलकम करता हूँ। आज सारा कुछ हम जो पूछेंगे ना अपने अजीम साथी अजीम कायद जनाब अफजाल अजीम पहाड़ साहब से पूछेंगे कि इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है और जिनकी राज़ो न्याज की कुछ बातें हुई हैं जो उन्होंने अवाम के लिए इनको मैसेज दिया, जो इन्होंने अवाम की परेशानियों यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत की चीरदर्शियों की बातें की हैं, वो सारी आज हम पूछते। तो जनाब आप मेहरबानी करें, कौम को आगाह करें कि आप में और आपके कायद इमरान खान में मुलाकात कैसी हुई और किस तरह आपने उनको हमारे दुखड़े सुनाए और उन्होंने आपको किस तरह दिलासा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ना सब बात ऐसे है कि जैसे पूरी कौम जानती है कि इस वक्त एक ही लीडर है। पूरी कौम से मुराद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी, कि एक ही लीडर है जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, और साबित कर दिया है। और वो जिस तरह जेल में और उनसे मुलाकात का भी घर वालों से रोकना जो जबर कर सकती थी, ये मैंडेट चोर गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर या उनके जो लाने वाले, वो जारी सारी है। इसके बावजूद भी मेरी उनसे मुलाकात मंगलवार के रोज़ हुई। हम 4 लोग थे, तो आम रूटीन में मैं गया हुआ था आलिया हमज़ा की बेल के सिलसिले में पिंडी। उधर से फिर वो बेल के बाद वहाँ से आपको पता है आलिया हमज़ा को भी इन्होंने कैसे पकड़ा, और फिर वहाँ से मैं बेल में रिकॉर्ड पेश नहीं किया तो मैं आ गया अडयाला।
انہوں نے روک دیا تو ہم کسی طریقے سے اڈیالہ مین گیٹ پر پہنچ گئے، کچھ اور وکلا بھی پہنچ یعنی گئے۔ زیبا ناز صاحب بھی آپ کا جانا چاہتی تھی؟ ہاں، تو انہوں نے رستے بلاک کر دیتے تھے اڈیالہ جیل سے نا آدھا کلومیٹر پہلے ہی نا، کہ ان کو روک دیکھتے دیا تھے، وہ روک دیتے تھے دونوں سائڈوں سے۔ ایک چکری والا رستہ ہے جہاں سے ہم آتے ہیں، جب لاہور سے جاتے ہیں تو وایا چکری والے رستے سے ہم اڈیالہ پہنچتے ہیں، ادھر بھی اس طرح کرتے ہیں۔ جب انہوں نے روک دیا ہم کسی طرح گیٹ پہ پہنچے، ہم نے خیر اپنا نام بھی لکھوایا، تو ہمیں امید نہیں تھی کہ کوئی ہماری ملاقات ہوگی۔ اچھا، اور اس کے بعد میں آ گیا وہاں جہاں انہوں نہیں آگے سے خان صاحب کنفرم نہیں کرتے کہ ان کو بلائیں گے؟ نہ اچھا قطعاً اچھا، یہ بات نہیں ہے۔ خان صاحب کا بالکل کوئی رابطہ نہیں وہ لگنے دیتے کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان کو تو بالکل بھی قریب نہیں لایا جاتا۔ اچھا، تو میں پھر ادھر چلا گیا جہاں آپا لیما وغیرہ یہ لوگ بیٹھے تھے، ان کو روکا ہوا تھا، تو وہاں ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ دیکھو جی، یہ ایس ایچ او وہاں کہہ رہا تھا ان سے، یہ جی 4 لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے، تو انہوں نے جب نام لیا کہ ایک فیصل چودھری، ایک ملک فیصل ہے، ایک عثمان گل ہے، تو ان کی ملاقات ہو رہی ہے، افضال پہاٹ ہے۔ میں نے کہا جی میں تو افضال پہاٹ یہاں ہوں آپ کے پاس، 2 کلومیٹر دور ہوں اڈیالہ سے، میری ملاقات آپ ڈال میری آپ ملاقات کیا ہے؟ انہوں نے اسی وقت واٹس اپ لیا اور وہ آگے بھیج دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو صرف ہم جتنی دفعہ بھی آیا ہوں جیل پہ ہم لوگوں نے نام اپنا لکھوانا ہوتا ہے وکیل، کہ ہم سارے خان صاحب کے پاس آتے ہیں، خان صاحب کے لیے خیر سگالی طور پہ ان کی ڈیٹ ہو کوئی بھی ہو، وہاں آ کے ہم لازمی نام لکھواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ان کی تو ملاقات ہو رہی ہے، آپ ملاقات کریں۔ میں نے کہا جی میرا ملاقات تو ان کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے، تو جن کے ساتھ ملاقات ہونی تھی 6 لوگ تھے جنہوں نے ملاقات کرنی تھی، یہ فیملی کے لوگ تھے، ان کے ساتھ کروائیں، آپ ہماری ملاقات کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اور آپا حلیمہ نے اس وقت کہا، انہوں نے کہا نہیں افضال اٹھو آپ جاؤ، ایک بندہ تو ہمارا ہونا وہاں ملاقات ٹھیک کرے، ہے، سے گڈ۔ ایک بندہ اگر جا رہا ہے جھاڑ لگا، آؤ سنو۔ انہوں نے کوئی میسیج مجھے دیا، پھر عثمان عثمان کہہ رہا ہوں، تو پھر قاسم نیازی صاحب نے بھی ایک میسیج دیا، تو وہ میں نے پھر اسی طرح میسیج دیا، تو میں نے وہاں سے پھر گاڑی انہوں نے مجھے جانے دیا، وہاں گیٹ پر گیا تو اس وقت ملاقات سٹارٹ تھی خان صاحب کے ساتھ، بشرا بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی، خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی اس وقت ملاقات جاری تھی۔ میں نے جب سلام لیا اور جو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار جیسے اپنوں کو دیکھ کر آتے ہیں، اچھا، واہ، الحمدللہ میں نے تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ کچھ ماہ ہو گئے ہیں تو شاید وہ نے، مجھے پتا ہے تم جیتے ہوئے ہو، شباز شریف کا آنے والے تم ہو۔ تو بڑا دلیرانہ طریقے سے انہوں نے میرا الہانہ استقبال بھی کیا، واہ جی۔ باتیں بھی ہماری ہوئی، اور جو یہ تھی کہ ایک چیز جو وہاں مجھے محسوس ہوئی ہے، میں باڈی لینگویج بھی خان صاحب کی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو پریشان رکھا ہوا ہے۔ دیکھو خان صاحب نے واضح طور پہ وہاں کیا، انہوں نے کہا میرا پیغام دے دینا قوم کو، آپ لوگ بچانا، میری جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ پیغام دے دینا، اور وہ آگے پریس کانفرنس کریں گے، وہ خود قوم کو دیں گے، تو آپ نے نا ان تک یہ پیغام دینا اور یہ کہنا لازمی۔ ہم نے وہ پیغام جو ان سے خان صاحب نے دیا تھا، میں نے تو خاص کر آ کے ان کو بتا دیا کہ بھی یہ ہے، اور آپ لوگ نہیں، آپ پیغام خود دے دینا اس فورم کے ذریعے قوم کو پورا، پلیز۔ دیکھو یہ چلو اب تو وہ بات ہو گئی، وہ جو اس وقت دینا تھا وہ میں نے ان کو کہہ دیا۔ خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، بالکل۔ دوسری مرتبہ کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے، ٹھیک، اور پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم یہ بازی جیت چکے ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ یہ لفظ دہرایا۔ یعنی بھارت کی طرف یہ جنگی جنون کے بارے میں انہوں نے کہا؟ نہیں، جنگی جنون آپ ناز بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، جنگ بھارت نے کرنے کا سوچا تھا جب عمران خان نے 1.5 منٹ کے اندر طیارہ گروا دیا، وہ سوچ سکتے ہیں؟ اب یہ جو لوگ ہیں جو جا کے اپنی شادیوں میں مدعو کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ وہی نواز شریف ہے جو کہتا تھا کہ ہاں جی وہاں ہمارے لوگوں نے جا کے وہاں یہ کیا، ہمارے آرمی نے کارگل میں یہ کیا، تو وہ لوگ جنگ کر دیں انڈیا کے ساتھ؟ انڈیا جنگ کا سوچ سکتا تھا
اگر اس کو مثبت جواب عمران خان نہ دیتا. عمران خان صاحب نے مثبت جواب دیا اور اس کے بعد اب نہیں، اب تو یہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ہم ان کے اس ڈرامے میں بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. یہ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی ان کا معاملات چل رہا ہے، جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات ہے ادھر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ادھر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. پورا پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، افضال عظیم پاٹ صاحب، لوگ منتظر ہیں کہ آپ ان کو سنائیں کہ عوام کے لیے خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے اور آپ نے انہیں کیا پیغام دیا ہے. ڈیٹو. دیکھو کچھ وہ جو مجھے پیغام باہر سے ملا تھا وہ نہیں میں بتاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ہے. تو جو انہوں نے پیغام دیا وہ زیادہ تر وہ صرف ہمارے سے 2-3 لفظ سنتے تھے، کوئی بات میسیج لیتے تھے اور اس کے بعد وہ بتاتے تھے. انہوں نے کلیئر واضح میسیج دے دیا کہ ایک تو میری جو لیڈرشپ ہے، جو میرا پیغام ہے اس کو بالکل کلیئر طور پر اور عوام کے سامنے پریس میں لے کر آئے. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت یوم تاسیس تھا ہمارا، اس کے 2 دن بعد انہوں نے کہا اس میں ایک چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے لیے اور ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے باقاعدہ طور پہ میری طرف سے خط اور یادداشت پیش کریں کہ 29 سال ہماری اس سروسز کو ہو گئے، ہم جو انصاف کے لیے کر رہے ہیں اور آج بھی اسی انصاف کے لیے میں انصاف کا منتظر بنا بیٹھا ہوں کہ مجھے انصاف کیسے ملے. پھر انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. 8 فروری کو لوگوں نے جس طرح ووٹ کاسٹ کیا ان کو بتا دیا کہ یہ کہیں سے بھی نہیں جیتے اور انہوں نے بھاری منڈیٹ ہمارا جو چوری کیا اور جس طرح انہوں نے حکومت بنائی. پھر خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جو کے پی پہ ڈالتے ہیں کہ کے پی کے میں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی کے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر کی دہشت گردی ہے، اس کو کے پی کے حکومت نہیں کنٹرول کر سکتی، اس کو فیڈریشن کنٹرول کر سکتی ہے. اس کا مطلب فیڈریشن وہاں بھی فیل ہو چکی ہے. ٹھیک. فیڈریشن نے جو بارڈر پار سے آنے والی دہشت گردی یا بارڈر پار پر ہونے والی اور وہ اس کا کام تھا. خان صاحب نے واضح الفاظ میں یہ پہلے بھی میں نے جیسے بتایا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے. ان کے پیغامات کو شاید ہمارے کچھ دوستوں نے کسی اور طریقے سے پیش کیا، مگر انہوں نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ یہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. آزاد عدلیہ ہوتی ہے، ہم ان سے کوئی این آر اوز نہیں مانگ رہے، یہ لوگ این آر اوز مانگتے ہیں اور ہم عدالت کے ذریعے انصاف لینا چاہتے ہیں. ہمارے کیسز فکس کروا دیں، جو عدالت جزا سزا جو بھی ہے وہ مقرر کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت ملک میں افراتفری کا عالم ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہاں جو ملاقات ہے انہوں نے خان صاحب نے واضح کہا کہ جو میرے بیٹوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو میرا ایک حق تھا، جو رولز ہے جیل کے قیدیوں کے، اس کے مطابق جس طرح میں اپنے بچوں سے بات کر سکتا تھا وہ اس کے لیے بھی مجھے انہوں نے پراپر ٹائم نہیں دیا، بات نہیں ہونے دی. اب میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں باہر سڑکوں پہ، ان سے میری ملاقات نہیں ہونے دے رہی. اور پھر کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ شکست خور ہو چکے ہیں. اب یہ ان ایسے ہمارے اوپر آ چکے ہیں کہ اس حرکتوں پہ آ چکے جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ ہمیں انہوں نے صرف گرانے کی ہر کوشش کی جس کو ہم نے ناکام کر دیا. خان صاحب الحمدللہ ان کی اچھی صحت تھی، بہترین تھے، مگر ان کے چہرے پر جو آثار نظر آ رہے تھے جو ان کو سہولیت ملنی چاہیے تھی. آپ دیکھ لیں اس سے پہلے انہوں نے جب یہ جو ہمارے قید میں تھے جو صحیح مجرمان، ان کو عمران خان کی حکومت نے یہ سہولت دے رکھی تھی. آپ آج بھی ریکارڈ چیک کر لیں، 200 250 لوگ ڈیلی یہ نواز شریف سے اور شہباز شریف سے ملتے تھے جیل میں. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ صبح سے لے کے شام تک یہ ہوتا تھا، اپنی مرضی سے جو جاتا ہے ملاقات کر آتا تھا. ہر ان کو سہولت میسر تھی. اب انہوں نے یہ کام کر رکھا ہے کہ جو رولز ہیں
قیدیوں کے اس کے مطابق جیل کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو ملاقات بنتی ہے فیملی کی ملاقات روکنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں فیملی سے ملاقات صرف اس لیے کہ وہاں سے ایک پازیٹیو میسیج آئے گا جو بالکل کلیئر قوم کو پاس جائے گا، اور وہاں یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فیملی ممبرز نہ مل سکیں. کچھ لوگ تھے پلانٹڈ، خان صاحب نے بالکل کہا، مروت شیر افضل مروت کے بارے میں کہا کہ یہ کہاں سے پلانٹ کیا ہوا تھا اور یہ کیوں آیا، کنہوں نے پلانٹ کیا ہوا تھا. خان صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. ان قریب بالکل تمام معاملات ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، عدالتوں سے ہم لوگوں کو ریلیف انصاف مل رہا ہے. اب ہم محترم زبان صاحب آپ بتائیے آج کیا صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے پیغام دیا ہے آج کل جن لوگوں کو، ان میں آپ بھی کی مدد شامل ہے، تو آپ ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سان صاحب. بات یہ ہے کہ یہ سختیاں صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے بھی ہے. یہ جو 47 کے حکمران ہیں نا، یہ تو تو گئے، لیکن ان کو پچانا مشکل ہوا ہے، برداشت کرنا مشکل ہوا ہے. علیمہ صاحبہ کو پچھلے 5 گھنٹے میں وہ سفر کر کے تینوں بہنیں اڈیالہ جیل پہنچی، اور پھر 4 گھنٹے ان کو ویٹ کروایا گیا. اور پھر کہتے ہیں کیونکہ علیمہ صاحبہ بات کرنے میں بے شک ہے، دوسری بہنیں تھوڑا سا ریزرو رہتی ہیں، وہ علیمہ صاحبہ کے اوپر ہی وہ فوکس کرتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ جب جیل سے باہر نکلتی ہیں مل کے تو وہ پیغام دیتی ہیں جو عمران خان صاحب کا ہے. علیمہ صاحب نے آپ کو آپ کی جی وہی میں بات بتا رہی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے اسی لیے تنگ کرتے ہیں زیادہ کہ بھئی میں اندر سے آ کے وہی بات کرتی ہوں. پہلے تو وہ کہتے ہیں یہ پریس کانفرنس ہو نا اڈیالہ جیل کے باہر، اگر ہوتی ہے تو ان کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگائی جائے، وہ بات باہر آ کے نہ بیان کی جائے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. لیکن وہ بہنیں ہیں، وہ بے اختیار ہوتی ہیں، وہ اپنے پیار میں، بھائی کے محبت میں وہ لاجواب اندر سے ہو کے آتی ہیں، جب سکون ملتا ہے ایک بھائی کو مل کے. لیکن اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کو جو تکلیفات ہیں، جو اس کے لیے انہوں نے گھڑے گودے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ بالکل. مجھے اب یہ بھارتی جو جنگی جنون اس کے بارے میں عمران صاحب سے کیا کہا؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہم منہ توڑ جواب دیں گے اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا. اور یہ صرف عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا تھا، ابھی نندن کو چائے پلائی جی. لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوگا، اس دفعہ وہ سب کچھ بھول جائیں. ایسا تو پہلے تو ایسا قدم اٹھائے گا ہی نہیں. وہ کیا آپ یہ بھارتی جنگی جنون جو ہے اس پہ عمران خان کا کیا پیغام ہے وہ ذرا قوم کو بتا دیں. میں پہلی بات مکمل کر لوں. پھر علیمہ صاحبہ نے کہا کہ جو ٹائم ہمارا فکس ہوتا ہے اس میں یہ بشرا بی بی کو انوالو کرتے ہیں بیچ میں، ہمارے میں کلیش ڈالنے کے لیے یہ جان بوجھ کے ہمارے ٹائمنگ جو ہے نا یہ ڈسٹرب کرتے ہیں. جس دن ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس دن یہ بشرا بی بی کو ٹائم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. فیملی کا ایک دن اور فیملی کا ایک دن ہوتا ہے نا. ایک پارٹ صاحب جس دن بہنوں نے ملنا ہوتا ہے اس دن بیگم بھی آ سکتی ہے، ایک ہی دن ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ملنے علیمہ صاحبہ نہ جائیں اندر. نہیں وہ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ دانشتہ طور پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ مسز سے ملاقات ہو گئی ہے. اب جو ان کی جو بشرا بیگم ہے نا وہ خود قیدی ہیں. ہاں جی. ان کی کوئی بات باہر نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. ملاقات تو ان کے ساتھ وہ کسی بھی ٹائم کروا سکتے ہیں. جی. وہ قیدیوں کی آپس کی ملاقات ہے، وہ کسی بھی وقت ان کا کروایا جا سکتا ہے. مگر اہم ملاقات یہ ہے جو ان کے باہر کے ممبران ہیں، جو فیملی ممبران ہیں، ان کی ملاقات جو یہاں لاہور سے سفر کر کے 5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اور رات تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا یہ جبر کیا جا رہا ہے. یہ ملاقات کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، بالکل قطعاً کوئی خان صاحب نے ریلیف نہیں مانگا. خان صاحب یہ دینے نہ تو ہم ان سے مانگتے ہیں اور نہ یہ دینے کے قابل ہیں. اچھا عظیم پار صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، وہ کدھر کی تحریک آپ کی؟ نہ مولانا فضل الرحمان آپ سے قابو آیا، نہ کوئی تحریک چلی، اور پنجاب حکومت کا جبر اس طرح جاری و ساری ہے، اور اوپر سے انڈیا نے آپ کو تڑیے لگا دی ہیں اور آپ ایک جگہ پھر اکٹھے ہو گئے.
ناز بھائی، اس دن خان صاحب نے بڑی ایک اہم بات کری، میں اب آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے جب بھی تنہا جلسہ کیا یا کوئی ریلی نکالی یا کوئی لانگ مارچ کیا، وہ انتہا سے زیادہ کامیاب رہا۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم نے سارے علماء کے ساتھ مل کر مار روڈ پر ایک ہم نے جلسہ رکھا تھا جو ہمارا سب کا پٹ گیا تھا، اور وہ مار روڈ جسے آج عمران خان کا ایک پیغام آ جائے نا، مار روڈ کیا سارا لاہور جیم ہو جائے، دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ اور ہمیں بالکل واضح کہہ دیا گیا تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح چلتے ہیں نا تو ان کو ضرور اہمیت ہو سکتی ہے، مگر ہمیں اس کا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پبلک کے جو خان کے ساتھ جانے والے، وہ خان کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان کو بھی محسوس ہو گیا ہے کہ وہ مانتے ہیں لیڈر ایک ہی ہے۔ خان صاحب دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں پبلک کو کہ یہ بھی چلو لیڈر ہے۔ افضال پاٹ صاحب، ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ اب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز شریف صاحبہ ڈیلی بڑے اچھے اعلانات کرتی ہیں، بڑے اچھے فیتے کاٹتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ ہمارا چربہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے پروگراموں کو آگے بڑھا رہی ہیں تو اچھا کر رہی ہیں، برا کر، اس پہ آپ کو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہم نے تو قطن نہ شور مچایا کبھی اور نہ کبھی دکھاوا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ واش روموں پہ بھی باپ بیٹی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ جو وہ اٹھا کے کوڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے تصویریں لگا رکھی ہیں، ڈسٹ بینوں پہ تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اللہ ہی جانے یہ کیا چاہتے ہیں۔ اور کام کا آپ عالم یہ ہے، اسپتالوں میں جائیں، تصویریں آپ کو نظر آئیں، یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ کام کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں پرائیویٹ کر دی ہیں اور کوششوں میں ہیں۔ اس وقت کسان کو انہوں نے مار کے رکھ دیا ہے، کسان سارا مزدور ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ جو پہلے ایک بل آتا تھا وہ چند سو کا ہوتا تھا واسا والوں کا، اب وہ ہزاروں میں آ رہا ہے۔ جو بجلی کے بلوں میں وہ ٹیکسز لگا دیے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب مہنگائی کا یہ عالم ہے۔ یہ محترمہ آپ نے یہ اتنے اچھے ریڑیاں لگائیں، بازار بنائے، کمال کر دیا، آپ اس کو اپریشیٹ کر دیں۔ دیکھو اپریشیٹ ایک اس کی، اگر وہ جس طرح بھی آ گئی، جن کی جھولی میں بیٹھ کر آ کر اقتدار میں آ گئی، اس عورت کو تنقید برداشت کرنے کی تو عادت ہی نہیں ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک یحییٰ دور میں جنرل رانی تھی اور یہ جنرل مریم ہے، ثابت کر دیا ہے۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک، اس رانی نے پاکستان توڑا تھا، اس رانی سے ہم دعائیں مانگتے ہیں ہمارا پاکستان محفوظ ہو جائے۔ یہ عالم بنا ہوا ہے۔ یہ رانی جس ڈگر پر چل پڑی ہے، اس کے جو تماش بین ہیں جس سائڈ پر چلے گئے، استغفر اللہ، یہ دین کے لوگ ہیں۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے سے کیا مقابلہ کر جتنے بھی وہ ترقیاتی کام کر رہی ہیں، اس میں آپ کو یعنی کوئی اچھائی نظر احسان آتی صاحب، ہے اس کہ نے ترقیات کام کیے کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے منصوبے تھے، اس کے اوپر وہ اپنی تصویر لگا کے آگے فیتے کاٹ رہے اور تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے منصوبے احسان استعمال صاحب کرتی ہیں آپ دیکھیں، بات۔ وہ خود تو کسی قابل نہیں ہے، خود تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، خود صرف پیسہ بچایا، لٹو پٹو کی حکومت ہے ان کی، وہ پیسہ کماتے ہیں، لوگوں سے لوٹتے ہیں، حکمران بن کے خزانے لوٹ رہے ہیں اور جہازوں کی سیریں کر رہے ایک ہیں، کوشچن، اور کیا کر رہے ایک ہیں آرام سے کوشچن سنیں۔ جی ایک منصوبہ بزدار صاحب نے شروع کیا، جی وہ آپ کو منصوبہ تھا۔ بالکل، اگر اس کو وہ کنٹینیو آگے کرے تو اس میں آپ کو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے؟ ہم نے تو برا مانا نہیں۔ کمال ہم کرتے نے ہیں، تو آپ کہا بات نہیں برا، مانتے ہی لیکن نہیں۔ خود بھی تو کر کے دکھائے نا وہ کچھ۔ خود ہی کر رہی ہے نا، نہیں، کمال یہ خود کرتی ہیں کرنا بات۔ نہیں ہوتا، پکی پکے کھانے پہ آ کے بیٹھ جانا، وہ آپ کسی اور کا ہوتا ہے، آپ یہ کے نہیں اس کو ہوتا۔ وضاحت سے بتائیں، عوام کو بتائیں کہ یہ کام اچھے ہو رہے ہیں برے ہو رہے ہیں۔ ہاں، بڑے ہو رہے ہیں برے۔ کام کی عالم یہ ہے کہ وہ منصوبہ جات ہیں جو ہماری حکومت میں چلے آئے تھے، روکوا دیے گئے تھے، نگران کچھ گورنمنٹ نے رکھے۔ ہماری یہ ہمیشہ عادت رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی تختیوں پر اور پھیتے کٹائی پر کبھی زور نہیں دیا۔ وہ کلیئر وہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ جس سائڈ پہ وہ جا رہے تھے ان کے بہت بڑے منصوبے، آپ ان میں سے منصوبے دیکھ لیں۔ اب لوگوں کو نہ روزگار مل رہا ہے، نہ لوگ بچوں کا تعلیم، نہ لوگوں کے گھر مل رہے ہیں، کیا سائڈ پہ۔ اور پانی کے اوپر آپ دیکھیں
خان صاحب کا کتنا بڑا منصوبہ تھا، وہ جو ملین ٹریلین وہ ٹریز کا تھا کہ درخت لگاؤ، جنگلات لاؤ، بالکل قدرتی طور پہ بارش ہو. خان صاحب کے ان سارے منصوبوں کو انہوں نے کیا کیا، ڈیمیج کر کے رکھ دیا. آج اسی میں جو بات کر رہا ہوں عوام جو پوچھ رہے ہیں وہ بتا دیں. عوام کو ہم نے آپ پتہ نہیں کس طرف چلے جاتے ہیں. ہماری مداخلت آپ دیکھیں، آپ ہمارے سے کیا کہتے ہیں، ہم نے کوئی منصوبہ رکھوایا؟ ہم ان کو کیوں اپریشیٹ کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں عوام تک ہر قسم کی سہولت پہنچے، اور جو جس طرح بھی آگے یہ چور مینڈیٹ کو گورنمنٹ ان کو چاہیے، ان کا فرض بنتا ہے پہنچائے، روزگار دے. کہاں گیا روزگار؟ اب دیکھو نا مہنگائی کے علاوہ کیا دے رہے ہیں؟ اتنی اچھی ریڑیاں لگائی انہوں نے، آپ کو پھل سستا مل احسان رہا صاحب ہے، ریڈیو سیدھے سے آگے سیدھے. نکلیں گے آپ تو اس کچھ سے اور خوش دیکھیں نہیں گے ہیں؟ نا. ریڈیاں ملک کو لگوائیں. بے روزگار کر دیا ہے. آپ ریڈیو کی بات کرتے ہیں احسان صاحب، 30,000 روپیہ ہر مجھے ریڈی کے انہیں- اوپر ان سے- انہوں نے ان سے ٹیکس جواب لگایا ملنے ہوا ہے. سے مہربانی وہ آپ کی. جو ٹیکس دیتا ہے وہ ریڈی لگا سکتا ہے، جو ٹیکس نہیں دیتا وہ ریڈی لگا بھی نہیں سکتا. ہر بات میں یہ لوگ منافع لیتے ہیں. یہ وہ ارائی ہیں جو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکمران بن کے یہ بیٹھے رائی ہوئے لفظ ہیں. واپس لے لیں، یہ بہت بری بات کی. نہیں، یہ ہے نا، یہ ذات اکاؤنٹ کرتی ہے، یہ کشمیری ہے. یہ کشمیری ہو کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا کشمیر کے اوپر. کبھی انہوں نے بات کی ہے؟ اب پاٹ صاحب کو بات یہ کھانا کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے اور لوٹنے کے انہیں لیے آئے بات ہوئے کرنے ہیں. دیں. میں نے جی پاٹ صاحب آپ یہ بتائیں، یہ حق حکمرانی جو ہے یہ جس طریقے سے انہوں نے لیا ہے اور آپ کی وجہ سے انہوں نے لیا ہے، اگر آپ 8 فروری کو دھرنا دے کے بیٹھ جاتے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو یہ حکمران بن سکتے تھے؟ ناز بھائی یہ دیکھو، فحش غلطی کی آپ نے. اب دیکھو، اب وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ہم رضائن نہ دیتے، ہمارے ایم این ایز نہ اس طرح کرتے. اور جب انہوں نے ایک تہیہ کر رکھا تھا، انہوں نے کس طرح ہمیں یہ حکومت سے ہٹانا ہے، کیونکہ ایک ان کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا، اسی معاہدے کے مطابق انہوں نے چلنا تھا، اس پر عمل درآمد کرنا تھا. ان کے پاس بہت سورسز ہیں، پورا آپ دیکھیں نا، ہم کیا ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کے پاس ٹینک بھی ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس کتنی لاکھوں میں وہ فوج موجود ہے. پھر ان کے پاس ایجنسیاں موجود ہیں، ان کے پاس وہ پولیس موجود ہے، جنہوں نے فرائض نہیں دیکھنا ہوتا، جنہوں نے صرف حکم ماننا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کر دو، تیس نیس کر دو. اتنا برا حال کبھی ہم یہ دیکھتے تھے نا 73 کی وہ جنگیں ہوئی، 65 کی ہوئی، اس میں بھی اس طرح جن سائڈوں پر وہ ان کی آرمی ہمارے ان میں آ گئی تھی، تو وہ اس طرح کا گھروں کو تہس نہس کر کے نہیں گئی تھی جس طرح کا انہوں نے اب ہمارے ساتھ نہیں عظیم کیا. بات، میری گزارش ہے، آپ جتنی گفتگو کر رہے ہیں ایوری باڈی نوز واٹ از دس، بٹ ان دس ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ ان کی جو گورننس ہے، ان کی جو حکومت ہے جو اچھے کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اس میں آپ کو بارے میں عوام کو بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ ہاتھ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں دے رہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کی. دیکھو جی، ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے یہ پھیتے کاٹے، ہم نے یہ تصویریں لگا دی، ہم وہاں سے یہ سرجری کروا کے میڈم کو لے کر آگے ہر جگہ، تو ہمارا ووٹ بینک بن رہا ہے. قطعاً نہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جعلی طور پہ نغمے سنا کر کہ ہماری عزت بحال ہو جائے گی، قطعاً نہیں. آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ پاکستان کے محافظ ہو، ثابت کرو. اگر آپ پاکستان کے حکمران ہو، اپنے آپ کو حکمران ثابت کرو. حکمران کا کیا فرض بنتا ہے، وہ عوام کی کیا سہولت دیتا ہے. یہ اس سائڈ پر نہیں جا رہے. ان کا مطلب یہ ہے، یہ ان کے ذہنوں میں یہی کرپشن گھسی ہوئی ہے کہ وہ پیسہ ہم گلیاں بنا کے، سولنگ بنا کے کر لیں، ادروائز ان کا کوئی ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ آج الیکشن کروا کے دیکھ لیں، کسی جگہ کا الیکشن کروا کے دیکھ لیں. ناز صاحب ان کا حال دیکھنا، 8 فروری سے برا ان کا حال نہ ہو، پھر کہہ دینا اب یہ شباش تھی حکومت. یہ ناز صاحب کی کچھ ٹی وی اینکر کے ساتھ کل ملاقات ہوئی، میاں خورشید قصوری وہاں موجود تھے. اب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ بینک بڑھ رہا ہے
اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ امید ہے کہ ہم الیکشن جی، اسی لیے وہ بولتے ہیں الیکشن کا اس پر ذرا آپ روشنی احسان ڈالیں۔ صاحب یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، یہ عوام میں ایک قدم چل کے جائے تو صحیح، دیکھیں عوام کا ریئیکشن، وہ روزانہ وہ جاتی ان کا کمال کون کرتے ہیں جاتا آپ ہے، وہ ان کا منہ کالا کر کے نا جوتیوں کا ہار پہنائے، جس طریقے سے انہوں نے ہر غریب کا روزگار بند کر دیا، ہر وہ غریب جو اپنی مدد خود کماتا تھا انہوں نے وہ سارا بند کروا دیا۔ انہوں نے مجھے بتا دے یہ جتنی مارکیٹیں تھی، غریب آدمی اپنا وہ ریڑی لگا کے ٹھیلا لگا کے چھوٹا سا کیبن بنا کے اپنے بچوں کو پیٹ پالتا وہ تھا، کہتے ہیں سب وہ سے سارا اچھا ختم کر سب دیا سے اچھا اور ہمارا ان کو اقدام یہی ہے benefit نہیں کہ ہم نے دیا۔ انکروچمنٹ ختم No, no, آپ no, انکروچمنٹ not ختم at کرنے all. کو بڑا نہیں، سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں What is this? ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو پیٹ سے بھوکے ہوتے ہیں، جو بچوں کو اسکول جانے کے لیے ان کے پاس فیس نہیں ہوتی، جو بچوں کے کپڑے تن پہ کپڑا ڈالنے کے لیے نہیں لے سکتے، ان کو ان لوگوں نے بے روزگار کیا، ان لوگوں نے یہ کبھی بھی یہ سکھ نہیں پا سکتے، کیونکہ جس طریقے سے عوام کو انہوں نے پریشان حال کیا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی اگر مجھے ہٹلری میرے سوال کا دکھا جواب دے کے دینا، یہ اس دائیں طرح بائیں گنڈا مت گردی سے- گھمائیں، نہ- دائیں بائیں نہ- مت گھمائیں بات میں۔ صاحب میں ان کے سوال کا بتائیں، اچھا جی، آپ بتائیں۔ انکروچمنٹ کہتے ہیں، ہاں ہاں یہ وہی انکروچمنٹ ہے جو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور ان کو نوازی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کا اقتدار کب سے ہے؟ آپ کاؤنٹ کریں نا کب سے آئے؟ 40 سال سے ہے۔ 40 سال سے۔ انکروچمنٹ آج کی نہیں ہے یا عمران خان کے دور میں نہیں بنی۔ اب انکروچمنٹ کیا ہے؟ انکروچمنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 8 فروری کو ان کا منہ کالا کر دیا، اب انہوں نے غصہ تو نکالنا ہے، اس طرح کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کسانوں کے ساتھ بھی یہی کام کہ کر رہے انہیں ہیں، ووٹ نہیں دیا۔ یہ ان کے ساتھ انکروچمنٹ کی بھی آپ دیکھ لیں، آپ جا کے دیکھیں نا کسی جگہ بالکل کلیئر ہو، اس علاقے کا آپ پولنگ دیکھ لیں، وہاں 1000% ووٹ جو ہے وہ یعنی یہاں سے یہ ہرے ہیں، وہاں پہ انکروچمنٹ ہو گیا۔ میرے اپنے گاؤں میں کسی وقت جا کے دیکھ لیں کہ پورا شہر کے اندر واقع گاؤں ہے، کوئی روڈ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کو کیونکہ وجہ یہ کہ میرا پولنگ تھا، الحمدللہ یہاں کوشش کری، ان کو کوئی کیمپ بھی نہیں لگا سکا، کوئی چیز نہیں ہو سکی، وہاں سے یہ 80-90% سے یہ وہاں ہار گئے، اور اس کا بدلہ اب یہ عام پبلک سے لے رہے ہیں، میرے سے کیا بدلہ لینا کہ گیس نہیں، پاٹ صاحب آپ یہ سہولتیں بتائیں، نہیں۔ آپ نے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو شکست دی ہے اور شہباز شریف صاحب بیرون ملک جا کے دورہ کر کے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سرمایہ لے کے آئے ہیں اور ان کے یہ دعوے ہیں کہ اتنا سرمایہ آ گیا، تو آپ یہ بتائیں، آپ وہ کہتے ہیں ہم تو اڑان کی طرف ہیں، ہم نے معیشت کو بحال کر دیا، ہم ڈیفالٹ سے لوگوں کو نکالے، اس بارے میں قوم کو بتائیں کہ یہ باتیں سچی ہیں یا اس میں کچھ ابھی بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ اس میں بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ اس ملک سے اڑان کے چکروں میں اچھا، ان کی اڑان ہونے والی ہے، ملک ترقی کی طرف نہیں جا رہا، اس نے جو کہہ دیا نا کہ ہم اڑان والے ہیں، یہ اڑنے والے ہیں اب انشاءاللہ کسی بھی لمحے اچھا، یہ جانے والے ہیں، اور یہ قوم کو بتا رہے ہیں، اور دیکھو ترقی کا ہے، پیسے لے کر آئے، آپ دیکھ کیسے کھڑے ہو کہ یہ بیلاروس آپ کا 1.5 لاکھ بندہ جا رہا ہے، کمال کرتے ہیں آپ۔ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، آپ بھی یہاں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کشتیوں میں بیچارے جو روزگار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا یہ عالم ہے، یہاں روزگار لوگوں کا ختم کیا ہوا، یہاں بلوں کے چکروں میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یا علاج نہیں ہے، ہسپتالوں کی صورتحال دیکھ لو۔ اچھا ایک میں بات بتاؤں کلیئر، لیڈر کون ہے؟ عمران خان، جس نے کس نے بتایا آپ کو؟ قوم بتا رہی ہے، انٹرنیشنل لیول بتا رہا ہے، اور کو دنیا کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہر بندہ مان چکا ہے کہ یہ بندہ لیڈر ہے، اب وہ بتا رہا ہے، اس نے شوکت خانم دیا آپ کو پاکستان کو، شوکت خانم دیا، کراچی میں بھی بن گیا، پشاور میں بھی بن گیا، لاہور کا بھی چلا آ رہا ہے، یہ محترم مینڈیٹ چور ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اس کی طرز میں سارا سرکار کا پیسہ لگ رہا ہے، اور نواز اور اس ایک منحوس تصویر اوپر لگانے کے چکروں میں، وہ ایسی بدبودار منحوست، اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں خدا کے لیے۔ یہ آپ کے حلقے میں بنا رہے ہیں؟ اور سر جی یہ جہاں وہ ہمارے ملک میں تو بنا رہے ہیں، اچھا، یہ جس جگہ بھی بنا رہے، ہم تو ان کی نحوست سے تنگ آ چکے ہیں۔ سننے میں ہے کہ شہباز شریف بہت آپ کے حلقے میں کام کروا رہا ہے۔
جتنا مرضی کام کروا لیں. آپ بلدیات کا الیکشن کروا رہا ہے. دوسرا الیکشن کروا رہے ہیں, بالکل کروا رہے ہیں. اربوں روپے کے لا کے ان کو کمیشن بنتی ہے نا جی, ان کے سارے اپنے ان کو جو ان کے ٹاؤٹس تھے, جو پٹواری ہیں ان کے, ان کو کمیشنیں بن رہے ہیں, ان کو تیار کیا جا رہا ہے. مگر ووٹ تو پبلک کا ہے, ووٹ تو عوام دے چکی, دل دے چکی ہے عمران خان کو. ناز بھائی پاٹ صاحب اپنے آپ آ کے لوگوں نے یہ- ووٹ دیا ہے, یہ جو ڈھونڈ آپ ڈھونڈ کے کی عمران بات- خان آپ کو. کی ابھی- جبکہ پاٹ صاحب کے پتہ بھی نہیں تھا کون سا کینڈیڈیٹ کہاں کھڑا ہے اور پھر کون سا موبائل نشان کس بند, کو دیا ہے. تمام سہولتیں ختم یہ کر دی آپ گئی. کی پارٹی میں جو جوڑ توڑ, یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. ابھی اس میں آپ نے مروت کا ذکر کیا, محترمہ نے ذکر کیا کہ یہ اپنی بشرا بیگم کو اور اپنی ان کی بہنوں کو لڑانے کی بات کی جاتی ہے. اس پہ ذرا لوگوں کو روشنی, اصل میں ہے کیا یہ؟ دیکھو بات بالکل کلیئر سی ہے کہ ہم نے ہمیشہ, ہمارے تمام ادارے وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیسے کریش کیا جائے. ان کا نہ تو ان کا ملک کے اوپر فوکس ہے, ملک نہ تو ان کی ملک کی سالمیت کے اوپر انہوں نے فوکس کر رکھا. ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ ہم عمران خان کو کیسے روکیں, ٹھیک ہے, جیل میں جانے کے باوجود کیسے نہیں روک سکے. اب دیکھو اکیلا ایک عمران خان ہے, اب باقی اس کی تمام عہدیداران ہیں اور ان کو اوپر کیا کیا ظلم ہوا ہے. آپ داستانیں سنیں ایک ایک گھر کی, آپ کو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ برداشت نہ کر پائے ہوں, ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ اس معیار پر نہیں اتر رہے جس پر پبلک چاہتی ہے. مگر پبلک, آپ کو لیڈرشپ کو چھوڑ دو, پبلک عمران خان کے ساتھ, بالکل قوم عمران خان کے ساتھ ہے. قائدین ان میں کے نے جو متبادل آپ کیا- کی اسپیسیفک اس کا جواب آپ دیتے نہیں. جواب کو یہ جواب یہ مروت کے چکر میں تھا, یہ علیمہ اور بشرا کی لڑائیاں کیا ہیں. اب احسان سلمان صاحب یہ اکرم راجہ کی حکمران بات جو ہے مانی نہیں یہ جاتی. شوشہ بنا دیتے ہیں, یہ ہر چیز کو ایسے اڑا دیتے ایک ہیں اور- جان اب بوجھ دیکھیں, کے. جی، اب دیکھیں جی، بات کلیئر ہے. آخری منٹ, میں آپ کو آخری بتاؤں. منٹ. ہماری ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے, ہم نے ایک جو لسٹ دی ہے کہ یہ ہمارے قائدین ہیں, ان کی ملاقات کروا دی جائے. جب آپ ان کی ملاقات ہی نہیں کرواؤ گے, آپ پکڑتے ہو اپنے کسی اور بندے کو وہاں بٹھا دیتے ہو اور وہ آ کے میسج کو غلط دیتا ہے. آپ اپنی مرضی سے بندے بھیجتے ہو, ان کی ملاقاتیں نہیں کرواتے. آپ فیملی ممبرز کی ملاقات نہیں کرواتے, صرف اس لیے نہیں کروا رہے کہ یہ اچھا میسج جون سا ہے وہ بالکل خان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ کلیئر قوم تک نہ پہنچے. بس یہ ہے. main reason ہماری گفتگو بڑی شد و مت سے عظیم پاٹ صاحب کے ساتھ جاری تھی, محترمہ زیبا ناز صاحب کا, لیکن وقت کی کمی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو آج کا ہم پروگرام اسی گفتگو میں اسی وقت ختم کرتے ہیں. اور اب یہی میرا ایک سوال ہوتا ہے آپ سے کہ میرے پینل کے جوابات, میرے سوالات, اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.